अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है और रोज़े से मुताल्लिक जो है बहुत सारे गलत मसाइल हमारे समाज के और मुस्लिम माशरे के लोगों में और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये पाया जाता है कि वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ रोज़े से है भी नहीं और उनको रोज़े से जोड़ दिया जाता है और अपने आप को मशक्क़त में डाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने अवाम की वो गलत फहमियाँ जो रोज़े से मुताल्लिक उनके अंदर पाई जाती हैं और वो इसको असल दीन समझते हैं, हम उन गलत फहमियों को और असल मसले को आपके सामने रखेंगे। पहली गलत फहमी अवामुन नास में लोगों में ये पाई जाती है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि आज खुद कितनी ही उल्टी आए या वॉमिट आए रोज़ा नहीं टूटता, चाहे मुंह भरकर हो, चाहे थोड़ी हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे 1 मरतबा हो, चाहे 10 मरतबा हो। आज खुद अगर वॉमिट आ रही है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कै की और वो कै मुंह भरकर हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी गलतफहमी अवामुन नास में यह है कि रोज़े की हालत में अगर एहतिलाम हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। असल और दुरुस्त और सही मसला यह है कि रोज़े की हालत में एहतिलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से तीसरी गलतफहमी यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से या हलक से उतर जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। इस बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं और अपने आप को मशक्कत में मुब्तला कर लेते हैं। इतना थूकते हैं कि सामने वाले को भी कराहत होने लगती है, घिन आने लगती है और खुद का भी गला बिल्कुल खुशक हो जाता है। ये सिर्फ इस वजह से कि उनको सही मसला नहीं मालूम। सही और दुरुस्त मसला ये है कि थूक और बलगम जब तक मुंह में है उनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, कोई मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर फिर मुंह में दोबारा डाले और उसको निगल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और ऐसा आमतौर पर कोई भी नहीं करता है। इसलिए बार बार इतने पिच पिच करके थूकने की जरूरत नहीं और अपने आप को मशक्कत में डालने की जरूरत नहीं। थूक अगर निगल लिया जाए तो उससे रोज़े में कोई फर्क नहीं आएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। चौथी गलतफहमी ये है कि कुछ लोग रोज़े में तेल चाहे वो ठंडा हो, नवरत्न हो, बनफूल हो या खुशबू का हो या सरसों का हो या नारियल का हो, दोबारा कोई भी तेल खुशबू लगाने इत्र वगैरह लगाने या ज़ेरे नाप के बाल को साफ करने को सही नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि अगर रोज़े की हालत में सर में तेल लगा लिया या बदन पर खुशबू लगा ली या जो है बगल के बाल या ज़ेरे नाफ बाल साफ कर लिए तो रोज़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त मसला ये है कि ये सारे काम रोज़े की हालत में जायज़ है। रोज़े के हालत में सर में तेल लगा सकते हैं, ठंडा भी लगा सकते हैं, नारियल का भी लगा सकते हैं, सरसों का भी लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में खुशबू भी लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में बगल के बाल, ज़ेरे नाफ बाल जो है ये भी साफ कर सकते हैं। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, सुरमा भी लगा सकते हैं। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं है, काजल से परहेज किया जाए। सुरमा सुन्नत है, सुरमा अगर रोज़े की हालत में लगाया जाए तो जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई काजल भी लगा ले या आई लाइनर वगैरह भी लगा ले तब भी रोज़े पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरीके पांचवी गलतफहमी यह है, रमज़ान में सहरी में आंख न खुले और सहरी खाना छूट जाए
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا، یہ تو فاقہ ہو گیا۔ بغیر سحری کے روزے رکھنے کو وہ یہ کہتے ہیں روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ روزے کے لیے سحری کو شرط سمجھتے ہیں، شرط قرار دیتے ہیں، حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ سحری تو برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھاؤ اگرچہ کھجور ہو کیونکہ یہ برکت ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سحری مسلمانوں اور یہود و عیسائی کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کے روزوں میں سحری نہیں ہے، مسلمانوں کے روزے میں سحری ہے۔ تو سحری مستحب ہے، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ یہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی بھی کام روزے کے خلاف نہ کیا ہو، مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، یعنی سحری کے وقت کے ختم سے ہی میں روزے سے ہوں، یہ نیت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، لہذا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں فاقہ ہے وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی غلط فہمی ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالتے ہیں، یعنی غسل کر لیتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد جو ہے جب افطار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو باقاعدہ کلی کرتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پاک ہوئے، حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو افطار کا انتظار نہیں کریں گے، سورج ڈوبنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، روزے کی حالت ہی میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، لہذا نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور نمبر 3 سارے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ پائے، کیونکہ ان 3 چیزوں کے بغیر غسل نہیں ہوگا، نہ نمازیں صحیح ہوں گی۔ تو یاد رہے کہ روزہ ہو اور اس وقت احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اس غسل میں غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں بلکہ الگ سنت ہے۔ غرغرہ کرنا جو ہے عام دنوں میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو یہ فرض نہیں ہے بلکہ، اور نہ ہی کلی کرنے کا حصہ ہے بلکہ یہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو تب بھی کیا ہے غرغرہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ غسل کر رہے ہیں تب بھی غرارہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں بلکہ اس طریقے سے ڈال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 7ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کی جا سکتی، لوگ ایسا مانتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، مسواک کی جا سکتی ہے۔ البتہ مسواک چاہے وہ تازہ نیم کی ہو یا پیلو کی لکڑی کی ہو یا زیتون کی لکڑی کی ہو، بہرحال مسواک تر ہو یا خشک ہو روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا احتیاط کیا جائے کہ مسواک کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ حلق میں نہ جانے پائے، اگر منہ میں آ جائے تو فوراً اس کو منہ سے نکال دیا جائے۔ 8ویں غلط فہمی یہ ہے جب تک اذان ہوتی رہتی ہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بہت سی مائیں اپنی اولاد سے یہ کہتی ہیں بلکہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ کھا لو پی لو،
ابھی تو اذان ہو رہی ہے. گویا کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اذان ہونا ابھی سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں، بلکہ اذان مکمل ہو جاتی ہے تب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت اب ختم ہوا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جس سے روزے نہیں ہوتے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں یا اپنے کھاتے پینے کو جاری رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا روزہ گویا کہ برباد کر لیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں. اس لیے جو ہی سحری کا وقت ختم ہو فوراً اگر منہ میں بھی کوئی چیز ہے تو اس کو حلق سے نیچے نہ اتارا جائے بلکہ منہ سے باہر کر دیا جائے، جبھی آپ کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے. نبی غلط فہمی یہ ہے چوٹ وغیرہ یا زخم وغیرہ، ہاتھ پاؤں سر وغیرہ کہیں بھی زخم ہو یا کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہو اور اس سے خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ صحیح مسئلہ یہ جسم سے کوئی چیز بھی باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے میں یا دماغ تک پہنچنے پر کوئی چیز پہنچ جائے تو ٹوٹتا ہے. البتہ جو ہے روزہ یاد ہونے کی شکل میں جان بوجھ کر اگر قے کر دی جائے، قے بھی چونکہ انسان کے بدن سے نکل رہی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود قے نکل رہی ہے تو ابھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو پتہ چلا کہ جسم کے اندر سے روزے کی حالت میں کوئی چیز نکل جائے، کوئی چیز نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لہذا خون نکلنے سے، چاہے خون ٹیسٹ کے لیے یا خون کسی کو دینا ہو یا کوئی زخم سے نکلا ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. 10ویں غلط فہمی ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ ان کو یہی مسئلہ معلوم ہے. اور میں تو حیران رہ گیا کہ ایک موقع پر ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، اہلیہ بیمار تھی اور میں ان کو ڈرپ اور بوتل لگوانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلانے گیا تو ڈاکٹر صاحب کی دکان پر بیٹھی ہوئی چند خواتین تھیں، وہ بڑی پرجوش انداز میں بولی کہ روزے کی حالت میں تو بوتل چڑھ ہی نہیں سکتی. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، روزے کی حالت میں ڈرپ یا بوتل چڑھوائی جا سکتی ہے. تو یہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، روزے میں جو ہے ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ضرورت ہو تبھی بوتل لگوائی جائے، ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے. بلا ضرورت ڈرپ لگوانے سے روزے کے اندر احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح 11ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لوگ خیال کرتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. درست مسئلہ یہ ہے لکوڈ خوشبو لکوڈ حالت میں ہو یا ان لکوڈ حالت میں ہو، خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے سے اندر کھینچا جو یقینی طور پر حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ اس کی دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ خوشبو عطر ہو، پرفیوم ہو، اس کو سونگ لیا جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ روزے کے تمام مسائل کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. یہ سنی سنائی باتوں کو جو ہے دین نہ سمجھیں، بلکہ کسی مستند عالم سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے اور مسائل میں ان سے رابطہ کیجئے اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کیجئے.